अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला माहिदा ख़त्म हो चुका है। हम LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं और उनका कहना था कि शिमला माहिदा दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक जो है वो शामिल नहीं है और शिमला माहिदा ना होने से कंट्रोल लाइन सीज फायर लाइन हो जाएगी। जबकि वजारत खर्जा का कहना है कि अभी तक तहरीरी सूरत में जो है वो शिमला माहिदा मनसूख नहीं किया गया। चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1972 में जो है वो शिमला माहिदा तय हुआ, जिसमें कश्मीर समेत तमाम मसाइल जो है वो दो तरफा तरीके से हल करने पर इत्तेफाक किया गया था। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के जो शहरियों हैं उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और ये दहशतगर्दी के पेश नज़र ये पाबंदियाँ जो है वो आयद की गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो इसराइली मुजालिम का शिकार फ़लस्तीनियों को अभी तक जो है वो सूखा सांस नहीं आ सका। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी है। प्रोग्राम के आखिर से हमें डिबेट होगी। IMF का जो है वो सनती और टेक्नोलॉजी जोन्स की जो मराहत है वो ख़त्म करने का भी IMF ने मुतालबा किया है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो शिमला मुआहदा है वो मनसूख कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, मेरा ख्याल है कि ये एक नया ट्विस्ट आया पाकिस्तान और जो भारत है उसके दरमियान जो रिलेशंस हैं, जो कि मेरा ख्याल है अब इस वक्त अपने लोएस्ट स्टेप पर हैं, बल्कि अब तो जंग की सूरत हाल के बाद तो आपको एनमिटी नज़र आती है, दुश्मनी का एक लेवल जो आपको नज़र आता है। जंग उसी सूरत में होती है। खैर, तो उसके अंदर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। एक तो ये क्लियर हो गया है कि हमारे यहाँ पर ये कहा जा रहा था, हमारा ये मौक़िफ़ था पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि दो तरफा जो माहिदा है ये नहीं तोड़ा जा सकता और इसके अंदर सालसी जो है वर्ल्ड बैंक ने की है। हम ये मौक़िफ़ जो लेकर चल रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अब ऑफिशियली आप इसे समझ लें ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद कि अब हमारा मौक़िफ़ उस पर तब्दील हो गया। सही, ये वही मौक़िफ़ है जो आपको याद होगा कि शुरू में प्रोग्रामों में कह रहा था कि इस माहदे का टूटने का जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा इंडिया को होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान नहीं होगा। आप ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी जो आप समझे कि एक एम्बार्गोज हैं, यानी अपने खुद उन्होंने अपने आप पर लगाई हुई हैं, वो मेरा ख्याल है वो अब खत्म हो गई हैं। ये इस मुआहदे के तहत जो थी वो अब मेरा ख्याल है कि वो खत्म हो गई हैं ऑफिशियली बयान के बाद। ऐसा साहब, एक जो वजारत खारजा की तरफ से भी एक जो है वो एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें कहा गया कि अभी तक जो है वो तहरीरी सूरत में शिमला जो माहदा है वो मनसूख नहीं किया गया। देखिए, तहरीरी सूरत में अगर नहीं भी कहा गया तो ज़बानी तौर पर और अमली तौर पर ऐसे इकदाम भारत ने उठा लिए हैं जिसके बाद इस मुआहदे का अमलन कोई वजूद नहीं रहा। उसका जो सबसे बड़ा सबूत ये है कि दरियाओं में जो पानी छोड़ा जा रहा है, ठीक है, वो उस मुआहदे के तहत जो फैसला किया गया था उससे कहीं कम या तो छोड़ा जा रहा है या बहुत ज्यादा छोड़ा जा रहा है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। यानी उस मुआहदे को खुद इंडिया अब उसको अमलन जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि पाकिस्तान इस मुआहदे को भी डिक्लेयर कर दे, क्योंकि इंडिया इसको बार बार कह रहा है कि हमने इसे खत्म कर दिया और हम कह रहे हैं कि आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया इसको क्लेम करने के बाद उनकी तमाम लीडरशिप, वेदर इट इज मोदी या उनका वजीर खारजा है या उनकी कोई सरकार है, जितनी भी, वो सबके सब अमलन बयानात भी दे चुके हैं, कह भी चुके हैं कि अब ये मुआहिदा खत्म। अब पाकिस्तान ने भी उस तरह के बयानात समझे के दे दिए कि ओके जी खत्म। लेकिन अब उसके बाद ये है कि अब ये जो सिलसिला ना, जब आप पानी कम छोड़ देते हैं तो अब पाकिस्तान जो है इससे अगला स्टेप की तरफ जाएगा। यानी आज ये इंडिकेशन दी जा रही है कि पाकिस्तान इस मुआहदे को, चूंकि इंडिया नहीं मान रहा, तो पाकिस्तान ने भी उसको कहा कि ठीक है ओके खत्म, और साथ ही ये भी बता दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है अब वो होगी सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन आपको पता है कि जब इंटरनेशनल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हुई, जब अक़वाम मुत्तहिदा इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो शुरू में जब इंडिया पाकिस्तान बना तो वहां पर समझे कि जंग हुई, वहां के लोगों ने जो लड़ाई की उस वक्त के राजा डोगरा राज के खिलाफ, तो यहाँ से भी आप समझे कि जो लोग थे वहां पर पहुंचे उनकी हेल्प के लिए। तो बहुत सारा इलाका पाकिस्तान ने
کیونکہ یہ فیصلہ ہونا تھا استصواب رائے پر، لیکن ڈوگرا راج نے یہ کیا کہ انڈین فورسز کو وہاں بلا لیا. تو اس دوران اگر تھوڑا سا ٹائم پاکستان کو اور مل جاتا یا تھوڑا سا ٹائم آپ کے وہاں کے لوگوں کو مل جاتا تو یہ پورا کشمیر آزاد ہو جانا تھا. صحیح. بہرحال وہ جب وہاں پر جو پوزیشن آ گئی کہ انڈین فورسز ایک طرف تھی اور پاکستانی فورسز پر ایک طرف آئی، تو اس کو سیز فائر لائن کہا گیا کہ جو علاقہ وہاں اس طرف چلا گیا اور پھر ادھر کا علاقہ ادھر چلا گیا، اور درمیان میں جو جنگ تھی وہ روک دی گئی کہ سیز فائر کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اقوام متحدہ کی انوالومنٹ ہوئی تو انہوں نے وہاں پر اپنے آبزرور جو تھے وہاں بھیج دی ہے، اور اس کو اس وقت کہا گیا لائن آف کنٹرول. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کی ورڈنگ بدلی اور اس میں انٹرنیشنل ایک ادارہ آ گیا، یعنی اس کے آبزرور آ گئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً اس بات کو بھی تقریباً 1 دہائی کا ٹائم آ گیا. تو ایک دور میں تو یہاں آبزرور ہوا کرتے تھے، لیکن پھر انڈیا نے جس طرح آئے روز لائن آف کنٹرول کے اوپر جو فائرنگ کرنا اور بلا اشتعال جو بمبارمنٹ اور اس طرح کی جو سکرمشز ہوتی تھی، جو کلیشز ہوتے تھے وہاں پر، اس کے نتیجے میں وہ تمام فورسز جو تھی جسے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی فورسز کہتے ہیں وہ واپس چلی گئی. وہاں پر اگر ہے بھی ابل تو میرا خیال ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو پھر ان کا ادھر کردار کوئی نہیں ہے بالکل وہاں پہ اس موقع اس جگہ پر تو نہیں ہے. اب عملاً تو اسی طرح ہے کہ آپ سیز فائر لائن ہی ہے، اور وہ جو لائن آف کنٹرول تھی چلے ہم اس کو مان تو رہے تھے، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب یہ سیز فائر لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دل کرے گا پاکستان کے پاس بھی اب اختیار ہے، وہ گھس سکتا ہے اندر. اچھا. ہاں جی بالکل، لائن آف کنٹرول میں تو تھا نا اظہر صاحب، شملہ معاہدے کے تحت چونکہ دونوں ممالک کے درمیان یہ طے پایا کہ کشمیر سمیت جو تمام مسائل ہیں وہ دو طرفہ طریقے سے جو ہے وہ حل کیے جائیں گے، تو ماضی میں کشمیر سمیت باقی مسائل کے اوپر حقیقی معنوں میں عمل کیا گیا تھا، مسائل حل کیے گئے تھے کہ کشمیر ایشو جو تھا وہ تو جوں کا توں تھا؟ دیکھیں وہ تو جوں کا توں ہی چلا آ رہا ہے نا، لیکن یہ تھا کہ اس وجہ سے بیسیکلی یہ معاہدہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ 65 کی جو وار آپ دیکھتے ہیں اور جو بہت ساری جنگیں آپ انڈیا پاکستان کی دیکھتی ہیں وہ پانی کے ایشوز پر ہوئی ہیں یا کشمیر کے ایشوز پر ہوئی ہیں. تو اب یہ جو دونوں ایشوز ہیں اس کے اوپر بیسیکلی یہ جو معاہدے ہوئے تھے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں بڑی جو قوتیں ہیں یہ مزید جنگ کی طرف نہ جائیں اور معاملات کو فی الحال وہیں اسٹیٹس کو کرنے کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے کا حل کر لیں. لیکن وہ مسئلہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ حل نہیں ہو سکا. اس کی وجہ بھارت کی ہٹ درمی ہے. انہوں نے کبھی بھی کشمیر کو ایک ایشو سمجھا ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے موقع اختیار کر لیا کہ یہ ٹوٹ ٹنگ ہے بھارت کا، اور پھر یہ ہے کہ جناب ہم تو اس پر کسی کو بھی ثالثی کے لیے نہیں لے کے آئیں گے. لیکن جب اسی طرح جب پانی کا مسئلہ ہوا تو ورلڈ بینک آ گیا، تو اب انڈیا تو اس کو مان نہیں رہا اور کبھی 6000 کیوسک پانی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی 35000 کیوسک چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنی مرضی سے پانی کو کنٹرول کر رہا ہے. معاہدے کے تحت آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے. آپ کے پاس ایک خاص پانی کی ایک کیپیسٹی تھی جو انڈیا کو ملنی تھی اور اسی طرح پاکستان کو دریاؤں سے ملنی تھی. ٹھیک ہے، ستلج، بیاس اور راوی جو تھی وہ انڈیا نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور باقی جو 3 دریا تھے جس میں جہلم ہے، چناب ہے اور سندھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ. لیکن انڈیا نے اس کے بعد ہٹ درمی یہ کی کہ نہ صرف وہ جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ان کے اوپر ڈیمز اور ریزروائرز کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جس سے وہ سارا معاہدہ ویسے ہی سبوتاس ہو چکا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جو اس نے معاملات طے کیے ہیں جو 3 دریا تھے اس میں یہ تھا کہ آپ بالکل اس پہ آپ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا پانی ان دریاؤں میں چھوڑیں گے کہ جس سے ٹیل اینڈ پہ جو بندہ ہے وہ اس کو پانی مل جائے گا. اور اس کی ایک خاص لمٹ پانی کی بتائی گئی تھی کہ وہ ان دریاؤں میں پانی آتا رہے گا، یہ نہیں کہ پانی بند کر دیا جائے. لیکن انڈیا نے تو آلموسٹ ان پانیوں کو بالکل جو ہے ختم کر دیا یا ان کا رخ موڑ لیا. راوی کا تو تقریباً رخ ہی موڑ لیا تھا پیچھے سے. اور اسی طرح اب پھر کیا تھا کہ پانی یہاں پر نہیں آ رہا تھا، تو پاکستان نے یہ کیا کہ کچھ لنکس جو ہیں، ایک BRB نہر ہے اور ایک اور لنک نہر ہے، وہ سندھ اور جہلم آپ سمجھے چناب جو اس کے 3 دریا ہیں وہاں سے اس نے وہ پانی لیا ان دریاؤں سے، اور ان دریاؤں میں آگے آگے پاکستان کے آگے آ کے جو ہے نا یہاں پر چھوڑ دیا، تاکہ یہ جو ایریا آپ کا بنجر ہو جائے. اگر انڈیا ایسے کرتا ہے تو کم از کم پانی پاکستان کا آتا رہے اور وہ سرسبز و شاداب ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے کہ یہ جو دریا ہیں ایک طرف پانی روکا ہوا ہے، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب سیلاب آئیں گے یا وہاں پر گلیشیئر پگھلتے ہیں، برسات کا موسم آتا ہے تو لاکھوں کیوسک پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور انڈیا کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارا پانی ہی روک لے. تو وہ اس کو ہتھیار کے طور پر یوز کرتے ہیں اور ایک دم اپنے وہ جو ڈیمز ہیں ان کے گیٹ کھول دیتے ہیں، اور اس سے جو فلڈ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ پورا پاکستان برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو وہ اس کو ایک ایز اے ویپن اب یوز کرنا شروع ہو گیا. تو معاہدے پہ تو وہ عمل ہی نہیں کر رہے. بالکل. تو پھر پاکستان کون سا معاہدہ؟ میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ معاہدہ تو وہ عملاً اس کو مان ہی نہیں رہے.
اب جو وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے وہ واقعی انہوں نے لکھ کے نہیں آپ کو دیا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن عملاً جو بات خواجہ آصف صاحب جو سینتاس معاہدے کی معطلی کی وہ بات کر رہے ہیں بھارت، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں شملہ معاہدے کی کہ ریٹن فارم میں جو ہے وہ نہیں دیا گیا، تو جو سینتاس معاہدے کی معطلی ہے بھارت کی جانب سے بھی ایسی ہے کہ اس میں وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا ہم نے سینتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیا، تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ریٹن فارم میں نہ ہو تو تب تک وہ معطل نہیں ہوتا؟ کاغذ کی اہمیت جو ہوتی ہے تب تک ہے جب پارٹیاں زبان و بیان سے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے راضی ہوں اور کریں، اچھا، ورنہ کاغذوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر پارٹیاں جو ہے اسے روگردانی کر جائیں۔ ایک کاغذ تو موجود ہے لیکن جو پارٹی ہے جو ایک پارٹی ہے اسے روگردانی کر چکی ہے، وہ عملاً اس کو بالکل تو پھر وہ کاغذ کے ٹکڑے کو تو کچھ نہیں آپ کر سکتے نا۔ بات یہ ہے کہ وہ خود کو اس کاغذ کے ٹکڑے سے باؤنڈ ہی نہیں کرتے خود کو۔ اسی طرح کشمیر کے اوپر وہ خود نہرو صاحب لے کے گئے وہاں پر قراردادیں، اور جب وہاں سے فیصلہ آیا تو وہ سارا کچھ موجود ہے لیکن وہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو آپ جب تک کوئی دوسری پارٹی عمل نہیں کرتی تو اب یہ تو نہیں کہ ادھر والی پارٹی انتظار کرتی رہے کہ جناب کاغذ جب ہوگا تو تب ہم دیکھیں گے جب وہ کوئی ریٹن لکھ کے دے گا۔ اگر وہاں سے معطل کیا گیا تو ریٹن فارم میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر یہاں سے بھی کیا گیا تو ریٹن فارم میں اس کی ضرورت جب نہیں میں دیکھیں ہونا تو چاہیے، جو آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو معاہدے کرتے ہیں قومیں معاہدے جو ان کے پاسداری کرتے ہیں، اچھا، لیکن یہ وہ قومیں کرتی ہیں جن کا کوئی کردار ہوتا ہے جو کہ عملاً کوئی درست لائنوں پہ چلتے ہیں، لیکن مودی سرکار آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ دھوکے باز بھی ہیں، اور آپ کا جو مقابلہ ہے وہ ایک دہشت گرد ریاست سے ہے جو کہ دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کرتی ہیں۔ انڈیا کے اندر کس کو پتہ نہیں کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، امریکہ کے اندر اور نہ جانے اور ملکوں میں کیا کیا، اور پاکستان کے اندر 1 لاکھ جو شہادتیں ہوئی ہیں تھرو افغانستان وہ کس نے کی ہیں؟ وہ را نے اور انہوں نے کی ہیں، انڈیا نے کی ہیں۔ تو ایک دہشت گرد ملک سے ہے جو بہت سارے لبادے اڑے ہوئے، جس میں وہ خود کو جمہوریت کا علمبردار بھی کہتا ہے لیکن ہندو توا پہ چلتا ہے اور جمہوریت نام کی کوئی بھی چیز نہیں۔ وہ انسانی حقوق کی بات بھی کرتا ہے لیکن انسانی حقوق کی جو سلب کرتا ہے وہ کشمیر کے اندر جو حال کرتا ہے وہ کشمیریوں کا، اور پھر باقی پورے بھارت کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور جو میں ان کا جو لیڈر ہے میں بات کر رہا ہوں مودی کی، تو گجرات کے اندر جو اس نے قتل عام کیا، ایک وقت تھا کہ امریکہ نے اس کے وہاں پر آنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، تو جب وہ وہاں کا وزیر اعظم بنا تو پھر انہوں نے اس کو وہاں آنے دیا۔ تو جہاں پر دروغ گوئی لی جا رہی ہے، جہاں پر ڈیول فیسز ہیں، تو وہاں پر تو معاہدہ تو تب آپ کریں گے نا جب دوسرا بندہ معاہدہ نہیں پہ عمل ہی نہیں کر رہا، تو پھر معاہدہ تو ختم ہو گیا نا ایک قسم کا۔ صحیح۔ ایسا سر پہلگام تنازع کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کی سالمیت کے بجائے جو ہے وہ مودی کی اپنی بقا کی جنگ ہے جو بھی وہ لڑ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی، یعنی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پر الزام دیا جائے، اور سمپلی یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاپولیرٹی کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب شاید مودی صاحب نے اگلا الیکشن لڑنا اور ان کو پاپولیرٹی کے لیے ان کو پاکستان پر حملہ کرنا یا پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کرنا ضروری تھی۔ آئی تھنک کہ یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ تھا جس کے اندر اس کے پیچھے اسرائیل موجود ہے، جس کے اندر اس کے امریکہ موجود ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک خاص وقت میں جبکہ اسرائیل جو ہے وہاں پر قتل عام کرتا ہوا، غزہ کو تباہ کرتا ہوا، ویسٹ بینک کو تباہ کرتا ہوا، اب اپنی جو سرحدوں سے باہر اپنے بازو پھیلا رہا ہے، اپنی ٹانگیں پھیلا رہا ہے اور دوسرے ممالک کے قبضہ کرنے کی ایک خواہش ہے، تو اس کو پاکستان کو انگیج کرنا تھا۔ تو پاکستان کو انڈیا کے ذریعے باقاعدہ انگیج کیا گیا، اور پاکستان کے اندر انڈیا نے یہ یقین دلایا اپنے حواریوں کو کہ شاید وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹین کر لیں گے اور پاکستان ہلے گا بھی نہیں، اور پاکستان کی جو قیادت ہے وہ جواب دینے کی قابل بھی نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل تھا، یہ ایک میسج اس کو ملا تھا پاکستان کی طرف سے وہ عمران خان صاحب کے دور میں اچھا، بڑا کھل کے ملا تھا۔ جب اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں میں انڈیا پر میں کیسے حملہ کر دوں، پھر وہ ڈراتے رہے یہاں پر کہ جناب کشمیر کے اندر اگر ہم گئے تو وہاں پر تو اتنی لاکھ فوج ہے وہ کشمیریوں کا برا حال ہو جائے گا، یعنی انٹینشنلی، اور پھر کشمیر کا ایک خاص سٹیٹس ختم کر کے وہ انڈیا کے حوالے کر دیا گیا، اور یہاں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ اور یہاں پر کس طرح کی باتیں کی گئیں کشمیریوں کا ساتھ دینے والی، اب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا۔ پاکستانی لوگوں کو شاید بیوقوف سمجھتے تھے بانی پی ٹی آئی کہ جناب آپ نے اتنے بج کے اتنے منٹ بعد سڑکوں پہ نکلا اور خاموشی سے کھڑے ہو جانا، یہ کشمیریوں کی مدد ہوگی، اور اتنے منٹ تک آپ نے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ عملاً یا اخلاقی یا سفارتی کرنے کی بجائے وہ ایک آئی واش کر رہے تھے تاکہ آہستہ آہستہ لوگ اس سے کشمیر سے کنارہ کشی اختیار کرتے جائیں، پاکستان کی سٹیٹ اس طرح کی چھوٹی موٹی واکس کرا کے
اور یہ بتایا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں لیکن عملاً کچھ نہ کریں. اچھا پریویس گورنمنٹ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے پریکٹیکلی کشمیر کے لیے کام کیا ہے؟ ڈیفینیٹ کیا ہے نا, اب تو بہت کلیئر ہو گیا. جو آپ نے انڈیا کے ساتھ جنگ کے اندر کیا ہے, پورے انڈیا کے ساتھ کیا نا, اس کا میجر ایشو تو کشمیر ہی ہے. پھر کشمیر کے اندر ان کے جو اڈے اڑائے ہیں, کشمیر کے اندر جہاں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, بڑے ان کے ٹاپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان تک کو اڑا دیا گیا. پاکستان نے وہاں پر اٹیکس کیے, اور اب تو وہ ان کی جو آرمی چیف مان رہا ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے. تو پاکستان نے تو بھرپور طور پر جواب دیا اور انڈیا کی دھمکیوں کو درخور اعتراض سمجھا, اور انڈیا نے تو باقاعدہ اس پر پاکستان کے اندر آگے اٹیکس بھی کیے. تو اس کا جواب یہاں تو تھا پاکستان خاموش رہتا, اور انڈیا کو یہ موقع مل جاتا کہ وہ ہر ایک سے کہتا کہ جی یہاں دہشت گردی کے کیمپس ہیں, اور جب اس کا دل چاہتا وہ آتا اور یہاں پہ اٹیکس کرتا. وہ ایک ایسا رول پلے کرنا چاہ رہا تھا جیسے اسرائیل جو ہے, میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب نے صحیح کہا ہے کہ وہ ان کی ایک جو ہے نا کاپی ہیں, اور ایک سستی سی کاپی ہیں, چائنیز کاپی ہیں شاید جو ہیں نیتنیاہو کی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کاپی ہے وہ سٹائل وہ والا تھا, لیکن اتنے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے گٹس نہیں تھے کہ کر سکتے. آگے جو پاکستان تھا ان کو انہوں نے بڑا میرا خیال ہے لائٹلی لیا. ان کا جو گودی میڈیا تھا انہوں نے ایک ایسی ہائپ کریٹ کی, وار مونگرنگ ایسی کی, کیسے لگا کہ جی پاکستان تو بس یہ آئیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے. اور پھر انہوں نے جو وہاں پہ نیوز چلائیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی فتح ہو گیا, جی لاہور فتح ہو گیا, پنڈی فتح ہو گیا, کوئٹہ تک پہنچ گئے تھے, پشاور فتح ہو گیا. انہوں نے عجیب ان کا ایک میں سمجھتا پاگل پن کی انتہا تھی. لگتا ہے کہ وہ جو رول پلے کیا بھارتی میڈیا نے, اس پہ سب سے زیادہ بھروسہ مودی جی نے کیا. مودی جی کے کہنے پہ ہوا, یہ پتا چلا کہ وہاں کا میڈیا آزاد نہیں, اور یہ خاص میڈیا ہے, میڈیا نیوٹرلٹی کے ساتھ خبر نہیں دے رہا بلکہ پروپیگنڈا وار مشینری بنا ہوا ہے. صحیح. انڈیا کے اس گودی میڈیا نے یہ ثابت کیا کہ وہ بیسیکلی ایک ایسا میڈیا نہیں ہے جسے ایک آپ ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ایک صحت مند میڈیا کہہ سکتے ہیں, کہ جو کسی کے ایک سرٹن لیمٹس میں رہ کر وہ ایکسپریس کرتا ہے چیزوں کو, انفارمیشن دیتا ہے اپنی عوام کو. اس نے تو اپنی ہی عوام کو دھوکے میں رکھا, اپنی ہی عوام کو مس گائیڈ کیا, اور نہ صرف اپنی عوام کو کیا بلکہ دنیا کو بھی غلط انفارمیشن دی. اب اس کے بعد اس کی وجہ سے انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی. وہ آشکار ہو گئے ان کی پوری طاقت ان کی ہے کیا, وہ کتنی ان کی ایبلٹی ہے, کتنی ان کی کیپیبلٹی ہے, کتنی ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ کس طرح لڑ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ایکسپوز ہو کے سب کے سامنے آ گئی. تو اب پاکستان کی اس کے اندر جو ہے پوزیشن بہت بہتر ہوئی, اور کشمیر کے ایشو کے اوپر اگر پاکستان یہ چلا جاتا ہے کہ جی سیز فائر لائن ہے, تو اس کا نقصان انڈیا کو ہو رہا ہے. پاکستان نے تو اپنی پوری بتا دی ہے اپنا کہ جناب ہم کتنا پش اپ کر سکتے ہیں, آپ کو کتنا, یعنی آپ کو پوری طرح پنجابی کہتے ہیں تم نے آگے سیتان پھڑ کے, تو وہ اس حد تک پاکستان نے بتا دیا. اس تنازع کے بعد یا اس لڑائی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اب صورتحال نارمل ہو رہی ہے, مزید کشیدہ ہوگی, یا پھر جو لڑائی کا انداز ہے وہ چینج ہو گیا, وہ بدل گیا؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ نارمل تو بالکل نہیں ہو رہے حالات, ٹھیک ہے نا, کشیدگی ویسے ہی برقرار ہے. اور جنگ کے بعد جو سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد وہاں سے جو بیانات آئے ہیں وہ تو مزید یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے. اب ہماری تیاری ہے, ویٹ اینڈ سی والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا غلطی کرتے ہیں, اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اب اگر آپ نے حرکت کی یا آپ نے موو بھی کیا, میرا خیال ہے پاکستان اس دفعہ پریمپٹیو میئرز کرے گا. پاکستان اب یہ ویٹ نہیں کرے گا کہ وہ آ کے پاکستان پہ اٹیک کرے. پاکستان اور بتا بھی دیا ہے کہ یہ بڑی مہلک ہوگی, بڑی یعنی فٹل قسم کی جو ہے نا پاکستان کے جواب ہوگا. جواب بھی نہیں دے گا پاکستان اس دفعہ پریمپٹیو میئر کرے گا. پریمپٹیو میئر ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ سے خطرہ ہوتا ہے آپ اس سے پہلے جا کے وہاں اٹیک کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے نا بہت اگریسو ہو کر, اور اگر پانی اسی طرح یہ حرکت کرتے رہے جیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب بھی انڈیا کو اس سے پہلے ملے گا. حالات بالکل بھی انڈیا پاکستان کے درمیان میں نارمل نہیں ہے, نہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ جنگ کے بعد ایک آپ سمجھے کہ ایک مختصر ٹائم کا ایک وقفہ ہے, اس کو آپ پاز کہہ لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو پاز ہوا ہے وہ تھوڑا سا پاز ہے, اور اگر یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی, جو کہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہی, انڈیا کی ہٹ گرمی ہے اور اس میں سب سے بڑا ایشو پانی ہے, تو پانی کے اندر پاکستان نے آج خود سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کر لی ہے, کیونکہ عملاً وہ مجبور اس کا وجود نہیں. اس میں جو شملہ معاہدے کی معطلی ہے, چونکہ شملہ معاہدے میں تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ ضامن نہیں ہے, سنتاس معاہدے میں تو ورلڈ بینک جو ہے وہ ضامن کا کردار اس نے ادا کیا. اب دوبارہ اس کی بحالی کے لیے یا اس جھڑپ کو کم کرنے کے لیے یا کشیدگی کو
نارمل کرنے کے لیے ورلڈ بینک کو ہی اپنا نہیں، ورلڈ بینک تو بتا چکا ہے نا کہ ہم اس طرح نہیں ہے کہ جناب ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کو فورس ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، ہم نے تو درمیان میں بیٹھ کے ان کی وہ فیسیلیٹیشن کی تھی. اس نے کہا جی ہمارا فیسیلیٹیٹر کا کردار ہے کہ دو بندے لڑ پڑے تھے، ہم نے کہا جی اس مسئلے پر ہم آتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، آپ کی بات چیت بھی کراتے ہیں، آپ آپس میں فیصلہ کر لیں. تو وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ہے جو کہہ چکے ہیں. اور اسی لیے پاکستان نے بھی آج خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ بالکل اس کے اندر اس کا کوئی ثالثی کا کردار نہیں ہے، اور فیسیلیٹیشن تو ہو سکتی ہے لیکن ثالثی اس طرح کی ثالثی کہ جناب آپ کسی کو باؤنڈ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں ہے. وہ ہم دونوں کے درمیان تھا. انڈیا مان نہیں رہا تو ہماری طرف سے بھی ختم، اور نہ صرف یہ ختم، تو پھر ہم جو ہم نے وہ جو لائن آف کنٹرول میں معاہدہ کیا وہ بھی ختم، کیونکہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے. انہوں نے کہا اب کشمیر پہ اب اوپن ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی لائن آف کنٹرول ہے جہاں کوئی ذرا کو مسئلہ ہوگا تو انٹرنیشنل فورسز آ جائیں گی، امریکہ کہے گا، اقوام متحدہ آگے کہے گا نہیں جی چونکہ آپ نے یہ معاہدہ وہاں پر کیا تھا اس کے تحت یہ لائن آف کنٹرول ہے، اس سے آپ نے آگے نہیں جانا. اب پاکستان یہ سیز فائر لائن ہے کہ ہم نے جیسے باقی اس پوری سرحد کے اوپر اب یہ سمجھ لیں جیسے انٹرنیشنل باؤنڈری پر ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہے اسی طرح ہم نے وہاں پر بھی سیز فائر کیا ہوا ہے. یہ اس کو اس طرح سمجھیں. ایسر صاحب، دنیا کی کوئی بھی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان اتنی دفعہ یا اتنی زیادہ جھڑپیں اور اتنی چھوٹی موٹی روایتی غیر روایتی جنگیں نہیں ہوئی جتنی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. مستقبل میں کتنی خطرناک کوئی جنگ ثابت ہو سکتی ہے اگر تو ایک معاہدے بھی معطل ہو جاتے ہیں، پھر وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں، پھر وہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں، جو مستقبل کی صورتحال ہے وہ کتنی خطرناک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی والیٹائل جو سچویشن ہے اور دونوں ممالک کے درمیان چونکہ نارملائزیشن آف ریلیشن نہیں ہے اور دونوں اس وقت ایک ایسی جنگ لڑ چکے ہیں کہ جس کو پوری دنیا نے آبزرو کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹامک وار نہیں ہوئی اور اس کے قریب بھی ابھی یہ نہیں گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ہوتی رہیں گی تو اس کے اندر جانی و مالی نقصان ہوتا رہے گا، انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. اگر پاکستان کا پانی اس طرح رکے گا اور کبھی ایک دم چھوڑ دے گا تو پاکستان پھر آپ یہ سمجھ لیں نا جیسے انہوں نے ڈیم پر ہمارے یہاں تک کہ ڈیم پہ کوئی میزائل مارا ہے تو ڈیم ان کے بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ ڈیم پھر پاکستان بھی کوئی نہ کوئی اس کی اسٹریٹجی بنائے گا. وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی، اور انڈیا اگر اس کو رسپانس کرے گا تو پاکستان پھر اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہ تو چل سو چل والا سلسلہ ہے. ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. ابھی آج ہی جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ترکی سے جو سیب امپورٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے اس حوالے سے. ایسے سب تجارتی طور پہ یا معاشی لحاظ سے یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور یہ کتنی مسائل کن ثابت ہو؟ کس کے لیے؟ سیبوں کی جو کس ملک کے لیے؟ نہیں، وہ ترکی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ اس کا بین الاقوامی امپیکٹ بھی کوئی پڑے گا؟ نہیں، بین الاقوامی امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ ان کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ان کے ریلیشن، میرا خیال ہے اگر سیب وہاں پر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص تجارت تو وہاں پہ نہیں ہے نا ترکی کے ساتھ ان کی. وہ تو ایک آپ سمجھے ایک پروڈکٹ ہے، اور سیب ہیں یا کوئی اور فصل ہے وہاں پر کر رہے تھے، وہاں ایکسچینج کر رہے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کا آپ سمجھے کہ درمیان میں دونوں ملکوں کے ہماری بھی تو جو ہے وہ اشیاء امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہی ہیں، ہماری بھی تجارت کے اوپر یا معیشت کے اوپر اثرات دیکھیں اس وقت تو بات ہو رہی ہے ترکی اور بھارت کی. تو ترکی کے ساتھ جیسے ہی ان کے ریلیشن جو ہیں مزید خراب ہوں گے، تجارت نہیں ہوگی، تو ترکی کے انفلوئنس میں جو بھی ممالک ہوں گے ڈیفینیٹلی ٹرکی بھی اپنا ایک اثر کرے گا. اور ٹرکی پاکستان کے ساتھ آپ اس لیے ہے کہ بھارت اس کے ساتھ جو ملک ہے اسرائیل وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی ٹرکی کے ساتھ جو ایشو سب سے بڑا آپ کو نظر آتا ہے اسرائیل کا، تو بھارت بھی تو وہاں پہ کر رہا ہے نا. تو ٹرکی والوں نے بھی ایک نیچرل امر ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، لیکن ٹرکی کے آنے سے، آذربائیجان کے آنے سے انڈیا اس کے علاوہ ایران کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کا اس پورے ریجن میں جو پاؤں ہیں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، وہ زیادہ سٹرونگ ہو گیا، اس کے ریلیشن ممالک سے مزید اگلی سٹیجز پہ چلے گئے ہیں، جبکہ انڈیا ان سب سے دور ہو گیا. ٹرکی سے اگر اسی کو ایکسیس تھی تو اب اسرائیل جانے کے لیے بھی تو بہت سارے اس کو گھوم پھر کے پہنچنا پڑے گا انڈیا کو، کیونکہ ٹرکی کی فضا کو یوز نہیں کر سکتے. بہرحال اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹرکی کے انڈیا سے ریلیشن سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. انڈیا کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی جو حرکت کر کے جناب اگر آپ درآمدات یا ان کی برآمدات بند کرتے ہیں تو ٹرکی کو کوئی مسئلہ ہے. یہ کوئی اتنا حجم ہی نہیں ہے ان کی تجارت کا کہ جو دونوں ملکوں کو ڈسٹرب کر سکے. ہاں، اس کی اخلاقی فتح جو ہے، اس کی سفارتی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کے حق میں. صحیح.
ایسے صاحب اس فالس فلیگ آپریشن کی جو منصوبہ بندی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر طریقے سے یہی تھا کہ امریکہ کو اعتماد میں لے کر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک محدود پیمانے پر ایک روایتی جنگ لڑی جائے اور پھر جو گودی میڈیا ہے وہ 15-20 دن تک وہ مودی کا راگ جو ہے وہ الاپتا رہے جو کہ اپوزیشن جماعت تھی ان کی خاموش تماشائی بنی جی رہے اور ایک تو یہ تھا کہ ان کی پاپولیرٹی بی ہوگی جے پی ملک کی کے جو اندر، مقبولیت انہوں نے آسان سمجھا کہ بڑی پاپولیرٹی ہو جائے گی، ہم کر لیں گے، پاکستان جواب نہیں دے سکے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہماری ایک ہیجمنی جو ہے وہ بھی قائم ہو جائے گی، دنیا ہماری طرف دیکھے گی اور امریکہ ہمیں شاباش دے گا، اسرائیل بھی کہے گا واہ واہ کیا بات ہے، سپورٹ تو انہوں نے ساری لی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، اور بھارت نے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں جوا کھیلا، اچھا اور اس کے بعد جس کو مار پڑی ہے نا وہ بڑی خوفناک پڑی ہے، اور یہ سمجھے کہ بہت سارے جو تھپڑ اس کو فیوچر میں بھی ریسیو ہونے ہیں نا اس کے اندر سے یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا، اور صحیح اس نے پورے بھارت کے وجود کو اس تھپڑ نے ہلا کے رکھا ہے جو پاکستان نے ان کو دیا ہے، اور یہ میسیج کنوے کر دیا ہے کہ بھائی اگلی شرارت کی تو مار بڑی زیادہ مری، اس کہتے ہیں نا 100 لوہار کی کیا کہتے ہیں 100 سونار کی اور ایک لوہار کی، تو لوہار کی جو چپیٹ تھی نا بڑی زور سے پڑی ہے، اس سونار کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کروں کیا، تو انٹرنیشنل بھی ان کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی، اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہ ابھی اپنے بہت سارے ایشوز میں گھسا ہوا ہے، اس نے ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ اس حد تک تو انہوں نے ضرور ایک رول پلے کیا ہے کہ ایک تو اسرائیلی آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ان کے ٹرینڈ لوگ وہاں پہنچے بھارت کے اندر، ڈرونز آئے، اس کے اگر تو ڈرونز کی حد تک بات رہتی تو پاکستان نے بھی لیے ہوئے ترکی سے ڈرون، پاکستان نے بھی اسلحہ لیا ہے، چائنا سے لیا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں کہانی کچھ اور ہے، یہاں تو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ٹرینڈ لوگ انڈیا پہنچے 150-200 لوگ جو کہا جا رہا ہے وہ آئے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف اس جنگ کے اندر انڈیا کا ساتھ دیا، تو یعنی عملاً آپ نے ہاتھ جوڑی کی، عملاً آپ نے ہاتھ جوڑے جوائن کیا دونوں ملکوں نے پاکستان کے خلاف، تو اب پاکستان کے پاس پورا حق ہے کہ جناب وہ پوری طرح ان کو بھی پوچھے، تو اب انڈیا جو ہے اب اس کے لیے تو میرا خیال ہے ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا، وہ جتنی ان کی کیلکولیشن تھی، جتنے ان کی ایکسپرٹیز تھی، یعنی ایکسپرٹ اوپینینز انہوں نے لی تھی پہلے، وہ ساری ان کے اوپر یعنی ٹیبلز ہیو ٹرنڈ، پوری کی پوری ٹیبلیں ان پر الٹ گئی ہیں۔ صحیح، اور اگلی دفعہ اگر شرارت کی تو نتائج جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ ایسے صاحب ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران اور افغانستان سمیت 12 ممالک کے جو شہری ہیں ان کی امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، اس پابندی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی پابندی لگے گی، لیکن اس میں بہت سارے ممالک جو تھے ان کے بارے میں بھی کیا تھا کہ جی ان پر بھی پابندی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کا بھی نام لیا جا رہا تھا، ایک تو ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سائی آف ریلیف ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندی نہیں لگی، لیکن اب اس کے اندر جو میرا خیال ہے باقی تو افریقی ممالک ہیں ان کی تو اتنی نہیں ہے یعنی سچویشن کہ وہ ڈسکس بھی ان کو کیا جائے، اصل مسئلہ آ جاتا ہے ایران کا، اب ایران کے اوپر آپ کو پتہ ہے امبارگوز لگانے کی ٹرمپ نے بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ نے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر اٹامک جو ان کا جو ایجنڈا ہے یا اٹامک ان کا جو پروگرام ہے اگر اس کو یہ نہیں روکتے، اٹامک صلاحیت کو ختم نہیں کرتے تو پھر انڈیا بھارت کے اوپر جو ہے امریکہ حملہ بھی کر سکتا، بہت سارے تھریٹس دی ہیں، اس تھریٹس کے تناظر کے اندر پھر اب یہ ہے کہ پابندی لگا دی ہے، پابندی لگانے سے اب یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو پچھلے دنوں کے اندر جو بات چیت کا ایک دروازے ایران کے ساتھ کھلے تھے بیہائنڈ دا سین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ شاید میرا خیال ہے سکسیسفل نہیں ہو سکے، جو کہا جا رہا تھا کہ جی امریکہ نے کہہ دیا، اور شاید ایسی امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ شاید کوئی معاشی مدد کے ذریعے یا اس کی جو کوئی ایڈ دی جائے گی تو ایران اپنا جو پروگرام ہے اس کو وڈرا کر لے گا یا اس کو چھوڑ دے گا، اب ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی، ایسے میں دیکھیں ایران کے اوپر اگر یہ سچویشن آئے گی تو اب ایران میرا خیال ہے ایران بھی جو ہے اس کے ریسیپروکیٹ کرے گا اس کو، یعنی وہ بھی امریکنز کے اوپر یا جو بہت سارے اس کے الائز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے ایران کے اندر داخلے پر ان کے لوگوں کے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے روزگار کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں ادھر سے تو شاید کم لوگ آتے ہیں، لیکن بہرحال ایک وہ ٹٹ فور ٹیٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس کے ایران کے ساتھ بڑے ریلیشن بڑھ رہے ہیں، امریکہ ایران کے ساتھ جو ہے اس وقت ہاتھ کھینچ رہا ہے اور پاکستان ایران کے کلوز ہو رہا ہے، پاکستان نے پچھلے دنوں میں جو ایک سٹیٹمنٹ دی شہباز شریف صاحب نے دورے میں ایران کے، وہ یہ کہ ہم ایران کے ایٹامک پلانٹ کو یا ان کا جو ایٹمک پروگرام ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، تو پاکستان نے اپنی سائڈ جو لی ہیں وہ ایران کے ساتھ لے لی ہیں، تو اب جب آپ کسی کے ساتھ سائڈز لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو امریکہ ہے
اس کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے اس کے اندر کہ امریکہ ایران کے معاملے کے اوپر، اور ایران اگر اس میں ریسیپروکیٹ کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، ریٹیلیشن دیتا ہے، تو پاکستان جو اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ امریکہ پاکستان کو پھر کس نظر سے دیکھتا ہے، یعنی پاکستان کے حوالے سے کیا کوئی اس کے اندر پیچیدگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی سٹیٹمنٹس بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں اور بڑی سخت اور سیدھی سیدھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے شاید ایران، پاکستان اور یہ ممالک شاید پہلے سے زیادہ قریب آئیں گے. ان امبارگوز کا بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز جو پاکستان کے ہیں، جس میں ایران ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ کلوز ہوں گے. ایران زیادہ چائنا کی طرف دیکھے گا، ایران رشیا کی طرف دیکھ سکتا ہے اس صورتحال میں، لیکن زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ریجنل ممالک جس میں پاکستان ہے اس کی وہ بیکنگ اس کو ضرورت ہے. تو پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے سے پاکستان کی سے میں تھوڑا سا مزید اضافہ ہوا ہے. ایسا صاحب، اسرائیل، امریکہ، دو ایسے ممالک ہیں جو دہشت گردی خطے میں بلکہ دہشت گردی پھیلانے میں خود سر فہرست ہیں. جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ اس خطے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب اس نے جو پابندی لگائی ہے، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں 2 اسرائیلی جو ہیں وہ مارے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر اس طرح کے لوگ آئیں گے تو امریکہ کے اندر دہشت گردی پھیل سکتی ہے، تو ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے. لیکن اگر آپ انڈیا کے ساتھ ساتھ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ بھی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. خود سب سے بڑی دنیا میں جو ٹیررزم پھیلا رہی ہے وہ امریکہ خود پھیلا رہا ہے. گزشتہ 3 پریزیڈنٹ کے دور کے اندر، جس میں آپ اوباما لگا لیں، آپ بش جونیئر لگا لیں اور آپ ٹرمپ لگا لیں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو مہمات کی ہیں، ایڈونچر اور مس ایڈونچرز کی ہیں، اس کے نتیجے کے اندر لگ بھگ کوئی 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ پچھلی 1 سے 1.5 دہائی کے اندر دنیا سے جا چکے ہیں. یعنی وہ باقاعدہ بری طرح قتل عام انہوں نے بھی کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ چیمپئن سمجھا جا رہا ہے انسانیت کا، اور بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. وہ عراق میں مارے گئے ہوں، وہ افغانستان میں مارے گئے ہوں، وہ کولیٹرل ڈیمیج کی شکل میں ہوں، وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے الزام لگا کے کیا جائے. بہرحال دنیا بھر میں انہوں نے بہت بڑا قتل عام کیا، اور یہ خود سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں. بالکل اسی طرح اسرائیل بھی ایک ٹیررسٹ ہے. اب وہ جو ویٹو کیا انہوں نے امریکہ نے، میں اسی میں بات میں چاہتا ہوں اس میں بڑھ جاؤں کیونکہ آپ نے شروع میں اس کی بات کر لی تھی. جی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا جو ہے، اور اس وقت سیکورٹی کونسل میں بھی کہا کیا جا رہا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب وہاں پر جو سیز فائر کر دیا جائے، وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا، عورتوں کا، اس کو روکا جائے. وہ قرارداد پاس ہونی تھی، تو انہوں نے وہ بھی نہیں ہونے دی. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ معصوم بچے، معصوم عورتیں، ان کا قتل عام ہوتا رہے. تو جتنے بھیانک اسرائیلی اندر سے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ یہ امریکنز ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت ٹرمپ کی پالیسیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی امریکہ بہت بڑا کوئی جمہوریت کا قلم بردار ہے. اب آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، جب کبھی انڈیا دوبارہ حملہ کرے گا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اس کے ساتھ ہوگا، امریکہ کی اسے حمایت حاصل ہوگی، وہ پسے آئینہ ہو یا سرے آئینہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سب دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے. ایون افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو کن کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے؟ امریکنز کی نا. جب نیٹو فورسز وہاں پر تھیں تو وہاں پر اگر وہاں پر جو کیمپ تھے دہشت گردوں کے، وہاں پر ٹریننگز ہو رہی تھیں اور وہ پاکستان میں آتے تھے اور آ کے کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے کسی کی تو چھتری تھی، تو انہی کی چھتری تھی. بہت ساری پکچر اس دور میں ریلیز ہوئی تھی جب مشرف صاحب کا دور تھا. ہم دیکھتے رہے کہ ایک مجھے یاد ہے ایک پکچر تھی جس کے اندر کسی چٹان کے پیچھے اب دہشت گرد پاکستانی فورسز پر اٹیک کر رہے تھے، تو ایک امریکن فوجی افسر جو تھی وہ ساتھ کھڑی ہو کے ان کو بتا رہی تھی کہ کیسے تم نے لڑنا اور کہاں کہاں ٹارگٹ کرنا ہے. بالکل یہیں سے آغاز کریں گے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. فلسطین میں، غزہ میں جو اسرائیلی بربریت ہے وہ تاحال جاری ہے. آج بھی 45 جو مزید فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی جو قرارداد ہے وہ ویٹو کر دی ہے. احسن صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اچھا، پہلے تو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جنگ بندی جو ہے نا وہ لفظ ہی غلط ہے جو کہ یوز کیا جا رہا ہے وہاں پہ. صحیح. اس لیے کہ وہاں جنگ نہیں ہو رہی بلکہ ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے. جینوسائیڈ یہ ہو رہی ہے کہ نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، اور اس میں ایک ہی ملک ہے جس کا نام ہے اسرائیل. سامنے کچھ بھی نہیں ہے، باقی بوگی کریٹ کیا ہوا اور اس کے بہانے کے اوپر، اور یہ پوری دنیا میں جیسے 9/11 کا ڈرامہ کر کے اور پورے افغانستان اور پوری دنیا کو ایک ایسے
بدامنی کے ایک ایسے سمندر میں، ایک دلدل میں پھینک دیا امریکہ نے کہ جو آج تک اس میں سے انسانیت جو ہے نکل نہیں پا رہی. اسی طرح یہ اسرائیل نے جو وہاں پہ کر رہا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ قتل عام کر رہا ہے وہاں پر. اس قتل عام کو روکنے کی یہ قرارداد تھی کہ آپ اس کو بھی سیز فائر کریں یا اسے روک دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انسانی المیہ تو جنم لے چکا ہے اور اس میں قتل عام ان کا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لوگوں کے پاس نہ دوائیاں ہیں، نہ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے. تو اب یہ سمجھے کہ 1.5 لاکھ آدمی کو بھوک کے لیے مارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا یا ان کو مزید کہ ان کو اس طرح مارا جائے. تو جو سیکورٹی کونسل میں جو قرارداد پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امداد جو تھی انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں جس میں اقوام متحدہ بھی ہے، اور اب یہ اسرائیلی ان پر بھی اٹیک کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر وہ وہاں پر جو بھی لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی لاشوں کے اوپر کوئی نیا ایک اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ اس حوالے سے وہاں پہنچی. اور دیکھ لیں کہ اس کے اندر امریکہ سب سے بڑا اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور تمام ممالک جو تھے ایک طرف تھے، یعنی پوری دنیا ایک طرف ہے، لیکن امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. اور اگر ماضی کی ہسٹری بھی اٹھا کے مصباح آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اگر ویٹو امریکہ نے کیے ہیں سیکورٹی کونسل کے اندر تو وہ اسرائیل کے لیے کیے ہیں. اسرائیل کا ظلم و ستم جو ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک بے بس ادارہ ہے. اگر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے تو ایک کے پاس اگر ویٹو کی پاور ہے تو یہ بیسیکلی بنایا اس لیے گیا تھا لیگ آف نیشن کے بعد کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے، پلس دنیا کے اندر ان کی ہیجمنی، ان کی جو طاقت ہے وہ مزید بڑھ سکے. وہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں، اگر آپ ورلڈ بینک دیکھ لیں، آپ IMF دیکھ لیں، اس کا مطلب یہی ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو دنیا کے غریب ممالک ہیں ان کو قرضے دے کر، انہیں جنگ و جدل میں پھنسا کر، ان پر بمبارمنٹ کر کر ان کی ایکسپلائٹیشن کی جائے. اچھا صاحب، 70% سے زیادہ حصہ ہے فلسطین کا جس پہ اسرائیل قابض ہے. مقصد بھی یہی تھا کہ اسرائیل کا کہ غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. ڈیفینیٹلی بہت حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. جی ہو چکے ہیں نا. اب تو وہاں پر دیکھیں جو اس وقت پورا غزہ کا علاقہ، پہلے بھی وہ اسرائیل کا آپ سمجھیں 30% بھی نہیں بنتا نا. تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، آپ سمجھے 15-20% تھا. اس 15-20% کو بھی 70% 80% پہ قبضہ ہے اور ٹوٹل اس کو ریز ٹو گراؤنڈ کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ان کی عمارتیں ختم ہو چکی ہیں، انفراسٹرکچر ہے نہیں. لوگ اگر آج ملبہ اٹھا جائے گا، بہت ساری لاشیں نیچے پڑی نکال ہی نہیں سکے. وہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا. تو اس کو تو پتھر کے دور میں واقعی غزہ کو جو ہے بھیج دیا گیا، اور اس کی وجہ اب یہی ہے کہ وہ کمزور تھے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے. تو دنیا کی تمام قوموں کے لیے پیغام ہے کہ جو قومیں اپنا دفاع نہیں کر سکتی، ان کے پاس فوجیں نہیں ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، یا وہ لڑنا نہیں چاہتی، تو ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. بیسیکلی امریکہ کی پراپر پلاننگ تھی اسرائیل کے ذریعے سے، اور وہ اس میں پورے طریقے سے جی اب تو میرا خیال ہے کہ میں جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہوں کوئی متھ نہیں ہے، اب تو بالکل سچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل تب تک نہیں بن سکتا جب تک غزہ اور ویسٹ بینک نہ ختم ہو. تو غزہ اور ویسٹ بینک کو ختم کر کر خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب میں یہاں پر اس سارے علاقے پر امریکن فورسز آ کے قبضہ کر لیں گی. یہ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسرائیل کے خلاف چلتا ہے، اگر کوئی مسلم ملک جو ہے کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے امریکہ بھی پہنچ جائے گا. اور امریکہ اگر پہنچے گا تو جو نیٹو فورسز ہو سکتی ہیں کہ جو باقی یورپ کی فورسز ہیں وہ بھی ساتھ لے آئے. تو آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑی سی اپنی دین کی اس علم کی طرف جاتا ہوں جو ہمارے سرکار جو ہیں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ جناب یہاں پر ہوگا کیا. تو وہ جو 80 جھنڈوں کی جو بات کی گئی تھی نا کہ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فورس ہوگی اور سارے لڑنے کے لیے آئیں گے، یہ اس کا آپ سمجھیں کہ یہ سٹارٹ ہے، یہ اس کی پیش بندیاں ہو رہی ہیں. تو وہ جو اس کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں اس میں کرسچن آپ کو نظر آئیں گے، اور اس وقت کے جو جیوز ہیں وہ سارے مل کے ہی لڑیں گے نا آپ کے خلاف. تو آپ کی طرف سے تو لڑنے والا ہی کوئی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو آئیں گے، ان کی تو تیاری ہے، وہ تو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ آپ کے عورتوں بچوں کو کیسے مار رہے ہیں، لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور ان سے لڑنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. تو اسی لیے وہ گریجولی ان کے جو آپ سمجھیں کہ ان کے اندر سے آپ کا روپ ختم ہو چکا ہے اور ان کا جو آپ کو مارنے کا ایک جو جذبہ ہے نا وہ اور بڑھ چکا ہے. تو آپ کے پاس ڈیفینس ہی کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس ڈیفینس ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے تو کرنا ہے نا جو انہوں نے کرنا ہے. تو ان کے پاس تو ویپنری ہے، خوفناک قسم کی مہلک ہتھیار ہے، اور آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اگر اربوں کی بات کریں تو ان کے جو پیٹرول نکلا، آئل نکلا، تو انہوں نے یہ سارے جو ٹائم ہے پچھلے کئی ڈیکیڈز جو ہیں
وہ انہوں نے یاشیوں میں گزار دی ہیں. بالکل ایسے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور انسانیت کو تباہ کرنے والے اور انسانیت کو قتل کرنے والے اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں ان کو نیست و نابود کرے. فی الوقت مجھے اور ریاض صاحب کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے